बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आजकल के दौर में वैसे तो महंगाई की वजह से बहुत टेंशन फैली हुई है और हर बंदा ही अपनी जगह पर परेशान है, लेकिन हम एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगियों में से जो लफ्ज़ सुकून है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। आप किसी बंदे से भी उसका हाल पूछ लीजिए तो वो ऐसे लगता है कि जैसे मुसीबतों में घिरा हुआ है। क्या ये मुसीबतें वाकई हैं या सिर्फ वो महसूस कर रहा है? गरीब के लिए परेशानी का बायस तो ये होती है कि उसको दो वक्त की रोटी और ज़िंदगी के मामलात के लिए एक बाबरकत रिज़्क चाहिए होता है, लेकिन एक ऐसी फैमिली जिनके पास रिज़्क की भी कमी नहीं, औलाद भी है और एक जो इंसान सोचता है रहने के लिए भी अच्छी रिहाइश भी है, गाड़ियां भी हैं, कारोबार भी हैं, वो क्यों डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं? यानी कि हमारे मामूलाती ज़िंदगी में से सुकून नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है। तो इसकी क्या कोई वजह हमारे मामलात हैं या कोई और हमारा कोई मजहबी तौर पे कोई हमारा कमी के रुझान या कुछ और वजह हो सकती है? इसके लिए हमने एक बार फिर दावत दी है मोहतरम सैयद इजाज़ हुसैन शाह साहब को। हम इनके मशकूर हैं कि वो इस मौजू पे यकीनन इंशाअल्लाह कोई ख़ास रोशनी डालेंगे जिससे हम लोग इन चीज़ों को समझ सकें और शायद हम इन चीज़ों को जो कि अपनानी चाहिए वो अपना कर हम इस मामले से बाहर निकल सकें और नफ्स से मुतमइन्ना बन सकें ताकि ज़िंदगी में हमारी सुकून आए और हम भी कम होते हुए या ज़्यादा होते हुए अल्लाह की फरमा बरदारी में ज़िंदगी गुजार सकें। और जब कोई हमसे हाल पूछे तो अपने दुखे सुनाने की बजाय हम कह दें कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है, और वो भी हम दिल से कहें, सिर्फ ज़ुबान से अदा ना करें। अस्सलाम वालेकुम जी शाह साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी तशरीफ़ लाए। ज़रा कुछ नाजरीन के लिए इसमें कुछ बयान कर दीजिए जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन ज़िवकार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ये जो सवाल किया गया है कि हमारी ज़िंदगी से सुकून क्यों नापैद होता जा रहा है, क्यों उठता जा रहा है, जी बिल्कुल, जो कि ढूंढे से नहीं मिल रहा। अमीर अपनी जगह परेशान, सुकून से खाली। जी गरीब अपने तरह से उसने जो एक सुकून का मायार रखा हुआ है वो उसको नहीं मुयस्सर आ रहा। तो जी जहाँ तक कुरान करीम हमारी रहनुमाई करता है तो वो ऐसी रहनुमाई करता है कि जिससे खूबसूरत रहनुमाई कोई कर ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। कुरान करीम से जब हमने ये पूछते हैं ना कि तू बता कि सुकून मिलेगा कहाँ से, जी तो बड़ा खूबसूरत जवाब आता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुभान अल्लाह। अला बिहोल्ड ओ पीपल, गौर से सुनो, बड़ी ख़ास बात है। बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह का जिक्र ऐसी दौलत है कि इसके साथ तत्मइन्नुल कुलूब, दिल इत्मीनान पाते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। तो अल्लाह का जिक्र जिससे दिल इत्मीनान पाते हैं, यहाँ हम ये देखें कि अल्लाह का जिक्र है किस तरह का कि जिससे इत्मीनान दिल पा सकते हैं। जी, जिक्र क्या? अल्लाह का जिक्र बुनियादी तौर पर अगर देखें, एक है अल्लाह का जिक्र जुबान से, जिसको जी लिसानी जिक्र कह सकते हैं, जी जिक्र बिल लिसान। जी एक अल्लाह का जिक्र है जो जिक्र बिल फेल भी कहा जा सकता है उसको, या अमली जिक्र भी कहा जा सकता है उसको, कि अमल के जरिए से उसको याद करना। जी फिर एक जिक्र ये है कि दिल के जरिए से उसको याद करना। जी अगर आप लिसानी जिक्र की बात करें तो जब हम कुरान करीम पढ़ते हैं तो हम जुबान से उसको याद करते हैं। जी बिल्कुल। जब हम बिलजहर उसका जिक्र करते हैं, उसकी हम्द करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, सुबहान अल्लाह कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, हम जुबान से उसको याद करते हैं। जी लेकिन जब हम कोई अमल करते हैं तो अमल के जरिए से उसको याद करने की इंतहाई खूबसूरत जो सूरत हमें कुरान करीम ने दी है, वो कुरान करीम से पूछे तो कुरान कहता है अक़ीमिस सलात ली ज़िक्री, जी नमाज कायम करो मुझे याद करने के लिए। तो अमली जिक्र की इंतहाई खूबसूरत जी जो सूरत है वो नमाज कायम करना है। सुभान अल्लाह। हालांकि अमली जिक्र और भी बहुत सारे हैं। हज भी जी अमली जिक्र ऐसा है कि जिसके अंदर जिहाद का उन्सर भी शामिल है,
جس کے اندر ہجرت کا عنصر بھی شامل ہے، گھر چھوڑ رہا ہے بندہ، بالکل، جس کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا عنصر بھی شامل ہے، جس کے اندر بہت سارے، یعنی کہ مطلب اگر غور کریں تو جی ایک حج جو ہے یہ اپنے اندر بہت ساری عبادتوں کو سموئے ہوئے ہے۔ ماشاء تو یہ مطلب اچھا، اس کے بعد یہ عملی ذکر کی مثال، جی قلبی ذکر جو ہے وہ یہ ہے کہ دل سے ہم اللہ کو یاد کریں۔ جی اب دل سے اللہ کو یاد کرنا، ویسے بھی تو ہم باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، دل ہی دل میں باتیں کرتے ہیں کہ جی مجھے فلاں بندے نے یہ بات کہی تھی نا، میں بڑا ویسے دکھی ہوا تھا، میں اس کو یہ کہتا نا اسے سمجھ آ جاتی۔ جی تو یہ انتقامی گفتگو اپنے دل میں کرنے کی بجائے جی اگر ہم یہ کہیں کہ میرے مولا جو ہوا سو ہوا، تو راضی ہے نا، اللہ اکبر، تو راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، تیرے لیے میں نے صبر کیا، تیرے لیے میں نے صبر کیا۔ تو پھر اگر ہمارا کردار یا ہماری زبان یا ہمارا دل یہ کہے گا نا تیرے لیے صبر کیا میں نے، جی تو پھر ادھر سے پھر خالی پن نہیں ہے، ادھر سے پھر ہے کہ ٹھیک ہے تم نے صبر کیا تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرتے ہو تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جی تو قلبی ذکر میں یہ ہے کہ ہم دل سے اپنے رب کو سوچنے کی کوشش کریں۔ جی کوشش کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ دیکھیں اگر ہم غور کرنا شروع کریں نا، جی کہ ویسے تو ہم اس کو سوچ نہیں سکتے لیکن کوشش تو کرنی بنتی ہے، کرنی بالکل، چاہیے۔ اس کی ذات میں کچھ سوچنے کی کوشش کریں، اس کی جی صفات میں سوچنے کی کوشش کریں، پھر دل ہی دل میں اگر ہم خیال بناتے ہیں کہ یار میری نماز بڑی کچی ہے، میں اس کو پکی کرنے کی کوشش کروں گا، جی دل ہی دل میں ہم سوچتے ہیں کہ یار میری آنکھوں میں اور دل میں کوئی حیا کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اللہ، یہ معاملہ میں درست کرنے کی کوشش کروں گا، جی دل ہی دل میں ہم سوچتے ہیں کہ میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا کم نہیں کر دیا۔ استغفر اللہ، کیا خوبصورت بیان ہے جی، کہ انسان یہ سوچے کہ کم تو نہیں کر دیا، اور جو ذکر کرتے ہیں وہ ان کے لیے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ شاہ صاحب، سورہ جمعہ کی آخری آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب نماز سے فارغ ہو چکو تو پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور ذکر کرتے رہو۔ تجارت میں اللہ کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں تجارت بھی ہوتی ہے، جی وہ فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ دست بکار دل بیار، جی اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ دل یار وال ہتھ کار وال، اللہ اکبر، کہ دل جو ہے وہ خدا خدا کرتا رہے اور اپنے رب کو یاد کرتا رہے، جی ہاں ہاتھ جو ہے وہ معاملات، اچھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جی بھئی یہ اس طرح سے ممکن ہے کہ ہم کسی منزل پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو کیا ایسے ممکن نہیں کہ ہم ہر قدم پہ اللہ 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 زبان سے پڑھتے رہیں؟ سبحان اللہ، اگر زبان سے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں مشکل ہے تو اس سے افضل ذکر ہے جو ہے وہ دل کا ذکر ہے، تو ہم دل سے اپنی فیلنگ کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اللہ۔ ایک طریقہ ہے اللہ، ایک قدم پہ دوسرے پہ اللہ اللہ، جی سانس سے ذکر کیا جا سکتا ہے اس کا۔ پھر جناب ہم جیسے نوالا کھا رہے ہیں جی تو زبان تو ہماری مصروف ہے، جی اگر وہ ذکر کرے گی تو کٹ لگنے کا خطرہ ہے، لیکن جی دل تو اس کی نعمت ہم کھا رہے ہیں تو اس کا ذکر نہیں کر سکتے۔ اگر سبحان ہر اللہ، چیوئنگ کے اوپر، ہر چبانے کے اوپر ہم کہیں اللہ اللہ تو کتنی خوبصورت ذکر کی صورت سبحان بنتی ہے۔ پھر دیکھیں ایک اور ذکر کی صورت جی جو اس کو بڑی محبوب ہے جی اور یہ بھی اسی کا ذکر ہے، جی وہ ہے اس کے محبوب سے محبت کا اظہار۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، مجھے ذرا بتائیے تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے دل کیا اس لیے بنایا تھا کہ اس میں ہم دنیا کے حادثات کو اور دنیا کے معشوقات کو جگہ دیتے؟ استغفر اللہ، کیا دل ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے نہیں دیا تھا؟ بالکل، وہ ایک شاعر بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، سبحان اللہ، جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے، سبحان اللہ، جہاں آپ کی حرمت
پہ لوٹانے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دل اللہ نے اپنے ذکر اپنے محبوب کے لیے دیا تھا۔ شاہ صاحب دوسرا یہ ہے کہ اگر جیسے ہم تجارت کے معاملات ہیں، اگر ہم تجارت کرتے ہوئے لین دین کر رہے ہیں، لین دین میں اگر ہم جھوٹی قسمیں نہ کھائیں، لین دین میں کرتے ہوئے ہم اپنے مال کی جو ہے وہ خامیاں بھی بتائیں، خوبیوں سے زیادہ خامیاں بتائیں، تو کیا یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے؟ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت ڈائریکشن۔ دیکھیں اللہ کے ذکر کا جو ہے نا دائرہ کار اتنا وسیع ہے جی کہ اللہ کا ذکر صرف زبان تک نہیں ہے، تجارت اگر ہم صحیح طریقے سے اس کے حکم کے مطابق کرتے ہیں تو یہ بھی ذکر ہے، اور بلکہ حدیث مبارکہ کے مطابق تو یہ ہے کہ جو تجارت سچا تاجر ہے جو جی اس کا اللہ کے نبیوں اور صدیقین کے ساتھ حشر ہوگا، سبحان اللہ، سچے تاجر سچے کا۔ تاجر کی۔ سنیے جی ناظرین، اور وہ حضرات جو دکان چلا رہے ہیں، کسی قسم کا کاروبار چلا رہے ہیں، کچھ چیز بیچتے ہیں، کہ سچے تاجر کا حساب جو حشر ہے اس کا، اور اس کو کن ساتھ کے جو ساتھ ہے؟ میسر آئے گا نبیوں اور صدیقین۔ نبیوں اور صدیقین کے ساتھ۔ شاہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بس چند الفاظ میں بتاؤں۔ مجھے اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی کہ میں نے ایک کمپیوٹر کا شو روم بنایا جدہ میں، تو میں سیکنڈ ہینڈ بھی لیپ ٹاپ بیچتا تھا اور نئے بھی، جو بھی میرے پاس الیکٹرانکس ہوتی تھی۔ میرے پاس جو گاہک آتے تھے، یقین کیجئے کہ کہتے تھے جی کہ یہ لیپ ٹاپ نیا ہے پرانا، میں کہتا تھا یہ سیکنڈ ہینڈ ہے، نئے ادھر ہے، تو اس کے متعلق کچھ بتائیے۔ آپ یقین کریں گے کہ جب آتے میں کہتا تھا جی اس لیپ ٹاپ کی اسکرین ٹوٹی ہوئی تھی، میں نے نئی لگائی ہے، اس کا بورڈ خراب تھا وہ میں نے ریپیئر کروایا، اللہ اس کے بعد اس میں یہ خرابیاں تھیں میں نے وہ بھی نکالی، تو اس میں یہ چیزیں تھیں میں نے یہ کی، اور اس میں اب جو ہے وہ یہ خرابی رہ گئی ہے۔ مجھے گاہک کہتے تھے کہ آپ چیز بیچ رہے ہیں یا آپ چیز کی خامیاں بتا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ابھی میں نے خامیاں بتائیں، اب میں اس کی آپ کو خوبیاں بتاؤں گا۔ یقین کیجئے کہ جب میں یہ ان کو بتا چکا ہوتا تھا نا، تو کہتے تھے کہ اب یہ چیز ہم آپ کے داموں پہ لیں گے، بتائیے کتنے کی ہے قیمت، سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ نے اس کی خامیاں پہلے بتائی ہیں، خوبیاں بعد میں بتا رہے ہیں۔ یقیناً اس کے بعد مجھے اس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، اپنی قیمت بتائیے، اللہ اکبر۔ کیونکہ آپ اگر کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ ایسا اللہ رب العزت نے معاملہ میرے ساتھ کیا، ایسی برکت دی میری اس تجارت میں خود حیران ہو جاتا تھا کہ وہ بندہ 10 بندوں کو اور ساتھ لے کے آتا تھا، کہتا تھا کہ یہاں ایک بندہ ہے جو اپنی چیز کی خوبیاں کم اور خامیاں زیادہ بتاتا ہے۔ تو یہ آپ نے جو بات یہ کہی کہ جو تاجر، آپ دیکھیں چیز میری اس سے زیادہ بک جاتی تھی۔ ایک واقعہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شام لے کے گئے کھجوروں کی تجارت کے لیے، تو کچھ کھجوریں جو بارش میں بھیگ گئی تھی تو آپ نے ان کا ریٹ کم کر دیا، دام کم کر دیا، اور جو سوکھی ہوئی تھی ان کا دام نارمل رکھا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کھجور تو وہی ہے، سب کچھ ہے، یہ کیوں سستی ہیں، یہ کیوں مہنگی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بارش میں بھیگ گئی ہیں، بھیگنے سے ان کا وزن بڑھ گیا ہے تو اس لیے ان کا دام کم ہے۔ اللہ، اور پورا بازار ماشاءاللہ ٹوٹ کے آ پڑا کہ جی ہم اس تاجر سے آ کے خریدیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ ہمارے تاجر ایسے کیوں نہیں کرتے؟ کاش ایسا ہوتا۔ دیکھیں ہم جب پریزنٹیشن لگائی ہوتی ہے نا فروٹس کی، جی تو بڑے خوبصورت یعنی دکھ رہے ہوتے ہیں آنے والے کو، ہم بڑی حسن ترتیب کے ہم بڑے ماہر ہیں، حسن سامنے کا محل بڑا ڈیکوریٹ بڑی اور وہ خوبصورت سجا طریقے سجا سے کے پالش کر کے ہم ترتیب دیتے ہیں، ریٹ بھی جو ہے نا وہ لکھا ہوا جو ہوتا ہے یا جو ہم بول رہے ہوتے ہیں وہ بھی اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو جی ہمارے گنجائش کے مطابق ہے، لیکن جب ہم پاس آتے ہیں تو فنگر ٹرکس اس طرح کا استعمال ہوتا ہے کہ شاید وہ گھر جا کے پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ زیادہ تو ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا تو افسوس کے کاش ساتھ۔ کہ دیکھیں میں کھرالہ میں ایک تاجر تھے، جی اور شاید ہی کبھی ان کا دن کے 12 بجے تک ان کا مال نہ بکا ہو، ہمیشہ بک جاتا۔ وہ اتنی جلدی ان کا مال بکتا تھا اس لیے کہ انہوں نے یہ لو شاپنگ بیگ، خود تولو، خود جناب اس میں سے سلیکٹ کرو، یہ لو اتنے پیسے رکھ دو، بات ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ محترم شاہ صاحب، میں حیران ہوا، 1-2 دن کی پوسٹ پہلے میرے سامنے آئی کہ نیوزی لینڈ میں کچھ ایسی دکانیں ہیں جہاں سامان بکنے کے لیے سبزی فروٹ رکھے ہوئے ہیں پیکٹوں میں بند، کلو آدھا کلو، اور وہاں بیچنے والا کوئی نہیں۔ لوگ جو گاہک ہیں آتے ہیں، سڑک پہ گاڑی روک کے فروٹ اٹھاتے ہیں، پیسے رکھ کے چلے جاتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فروٹ چلا گیا اور پیسے نہ آئے ہوں اس کے مطابق۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر۔ شاہ صاحب ہم مسلمان، ہمارے پاس قرآن، ہمارے پاس نبی کی سنت، اور اللہ کو تو ہم مطلب یہ ہے کہ حاضر ناظر جاننے والے، شاہ صاحب ہم کہاں ہیں؟ اصل میں اگر ہم دیکھیں نا تو جو ہمارے بڑے تھے نا ان کے بہت سارے طریقے جس قوم نے بھی اختیار کیے ہیں وہ قوم عظمت پاتی ہے، وہ قومیں عظمت پاتی ہیں۔ ہمارا تو معاملہ جو اقبال نے کہا تھا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو شاید بس بات تقریباً اتنی سی رہ گئی کہ ہم نے وہ طاق کے اوپر سجا دیا ہے اور قسمیں اٹھانے کے لیے رکھ دیا ہے، ہم نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ ذکر کی صورتوں میں یہ ہے کہ ہم تجارت میں امانت داری سے کام لیں، پھر ذکر کی صورتوں میں یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں زبان دی ہے اس کا درست استعمال کریں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جب ہم ایک ایک نعمت پر غور کریں گے، آنکھوں کا ذکر کیا ہے؟ آنکھوں کا ذکر قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی زیارت ہے۔ پھر آنکھوں کا ذکر کیا ہے کہ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں۔ اللہ آنکھوں کا ذکر، اور آنکھوں کا ذکر کیا ہے؟ آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا۔ یہ آنکھوں کا ذکر ہے۔ کانوں کا ذکر کیا ہے؟ کبھی ہم نے قرآن سننا پسند کیا؟ پوسٹیں تو ہم آگے فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن سننا پسند کیا؟ ہم نے نعت سننا پسند کی؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننا پسند کیا؟ اب تو ہمارے ذوق ہی گھٹتے جا رہے ہیں۔ نعت خان کو بہت کثرت سے ہو سکتا ہے نواز دیا جائے، لیکن جس نے دین بتانا ہے اس کے لیے آخر میں تھوڑا سا ٹائم بچا اور اس کو تھکا ہوا مجمع دے دیا کہ اب ان کو جگانا جو ہے نا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ تو کیا اس طرح سے دین ہماری زندگیوں میں آئے گا؟ نعت تو جو ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک جو ہے نا وہ اظہار ہے، لیکن عملی محبت کون کرے گا؟ یہ مطلب یہ ذکر کی صورتیں ہیں کہ بھی اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چاہے زبان سے کریں چاہے کردار سے کریں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ سکون ملے گا۔ تو جب سرکار کی سیرت پر عمل کریں گے تو یہ کردار کا ذکر ہے، عملی ذکر ہے، تو سکون کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ ہے تو ذکر، اور اللہ نے فرمایا ذکر سے سکون ملے گا۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام پر اب یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے، یقین کیجئے کہ آپ کا ذکر اگر دیکھنا شروع کریں کہ آپ کا ذکر جو ہے آپ پر درود پاک بھی آپ کا ذکر ہے، اور درود پاک ایک ہی وقت میں اللہ کا ذکر بھی ہے، رسول اللہ کا ذکر بھی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی وقت یہ صانع کا ذکر بھی ہے اور مصنوع کا ذکر بھی ہے۔ اللہ اکبر، وہ خالق کا ذکر بھی ہے اور مخلوق کا ذکر بھی ہے۔ خالق نے یہ امپورٹنس دینے کے لیے ہمیں بتایا کہ میں بھی سلام بھیجتا ہوں، سلامتی تو دینے والا میں ہوں، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجتا ہوں، تو تم۔ تو یہ ذکر کی کتنی خوبصورت صورت ہے۔ تو اس کو بھی اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں، پھر معاملات کا ذکر، زبان کا ذکر، دل کا ذکر، یہ میرا خیال ہے کہ ہم نے اگر اشارات پر اکتفا کیا، جتنے سارے اشارات دے دیے ہیں، اگر اس کو ہم اپنے حرز جان بنا لیں اور اپنے کردار میں جگہ دے دیں تو یقین کیجئے کہ ہماری زندگی سنورنے کے لیے یہ چند الفاظ بھی کافی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب ایک آخری سوال، اگر ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ناظرین تک یہ بات پہنچ جائے۔ جو تجارت کرنے والا اپنا مال بیچ رہا ہے، وہ سبزی بیچ رہا ہے یا پھل بیچ رہا ہے، شاہ صاحب جب وہ بری چیزیں، خراب چیزیں بھی صحیح چیزوں میں ڈال دیتا ہے تو شاہ صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ وہ شخص یہ ظاہر کر رہا ہے اپنے ایک عمل سے کہ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ شاہ صاحب اس کے دل میں یہ بات کیسے ڈالی جائے کہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تمہارا نگہبان ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں اس کا حساب دینا ہے، تمہیں ایسا ہی نہیں دنیا میں بھیج دیا گیا کہ تم جو مرضی کرتے پھرو۔ ہم شاہ صاحب کیسے یہ اس دل میں کسی کے تاجر کے بات میں ڈالیں یا اپنے دل میں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تاکہ ہم اپنے اعمال کو درست کر سکیں؟ اصل میں یہ جو ہے نا، یہ ہے روحانی ذکر۔ روحانی ذکر، یہ روحانی ذکر یہ ہے
جی کہ ہم دل میں محسوس کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جی لیکن یہ ذکر بھی اس کو بھی جو ہے نا وہ اس کی غفلت کو دور کرنے کے لیے لسانی ذکر کرنا پڑتا ہے۔ کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے لسانی ذکر کیا ہم کسی کو مال دیتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، منڈی میں دیکھا نہیں کبھی کلچر، بھی نہیں۔ گالی کلچر کس قدر رائج ہے، شاہ صاحب اور مومن کے تو اخلاق میں گالی دینا نہیں ہے۔ مومن تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، جی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرار محبت سکھلائے، ہم نے بازاروں میں، منڈیوں میں اور جگہ جگہ پر ہم زبان سے کیا برسا رہے ہیں، ہم زبان سے کون سے پھول جو ہیں وہ بکھیر رہے ہیں۔ کاش کبھی ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا نوازا ہے۔ دیکھیے جب ہم یہ محسوس کرنا شروع کر دیں گے نا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جی تو نہ ہم خلوت میں، نہ ہم تنہائی میں گناہ خلوت کریں گے میں اور نہ ہم محفل میں گناہ کریں گے۔ اور اب ہماری ڈٹائی اس حد تک بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم خلوت میں، تنہائی میں کیے ہوئے گناہوں کو دوستوں میں بڑے فخریہ بیان کرتے ہیں، ان کو گواہ بنا رہے ہیں ان کے، اور ان کو گواہ بنا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو ستار ہے، وہ ستار العیوب ہے، اس نے تو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا، جی لیکن ہم اپنے عیبوں کو اس طرح ظاہر کر رہے ہیں۔ حالانکہ فقہ کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے نہ پڑھو، کہ اس کمزوری پر، اس خطا پر، اس سستی پر دوسرے گواہ ہو جائیں۔ جی تو قضا اور نفل نماز جو ہے وہ دکھانے کی نہیں، دکھانے کی تو فرض نماز تھی کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں مسلمان کتنے طاقتور ہیں۔ تو جو چیز چھپانے کی تھی ہم نے اس کو دکھانا شروع کر دی، اپنے گناہوں کو، اپنے سکینڈلز کو، اپنے معاملات کو ہم نے لوگوں میں فخریہ بیان کرنا شروع کر دی۔ تو کیا ہم دوسروں کو گناہ پر دلیر کر رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ جی ذکر کا دائرہ کار یقین کیجئے، اگر ہم ان چیزوں کو، ہم اپنے معاملات کو درست کر لینا تو ذکر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کردار کے اندر آ گیا۔ اگر معاملات کو درست نہیں کریں گے تو پھر ذکر کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر سکون بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ بہت پیارا فرمایا ماشاءاللہ۔ ناظرین ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، شاہ صاحب نے بڑا پیارا بیان فرما دیا، لیکن میں ایک آخر پہ ایک چیز بس ایک عرض کر دوں کہ کمانے کو تو انسان کما لیتا ہے، دھوکہ دے کے، فریب دے کے، جھوٹ بول کے، ذخیرہ اندوزی کر کے، کسی بھی طریقے سے، لیکن اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس میں سے یقین کیجئے سکون اڑ جاتا ہے، اور اس میں بھلائی کے معاملات اڑ جاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، پیسہ آتا ہے لیکن ہزار چیزوں کو لے جاتا ہے، اس لیے تھوڑا کما لیں، برکت والا کما لیں، پھر دیکھیے زندگیوں میں سکون۔ اور اگر تجارت میں ہی جیسے شاہ صاحب نے فرمایا آپ ذکر کو شامل کر لیجئے تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کا اٹھنا بھی عبادت، بیٹھنا بھی عبادت، چیز بیچنا، چیز خریدنا، آپ جائیں کسی سے فروٹ والے کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ کے ساتھ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص آپ کے شکل مبارک کو دیکھتا رہ جائے گا کہ یہ میرے پاس کون سی ہستی آ گئی جس نے مجھ پہ اتنا خوبصورتی سے سلام پھیرا، کیسے مجھے سلام کیا اس نے۔ یہ میرے ساتھ ایسے کئی دفعہ ہو چکا ہے، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی یہ آزما کے دیکھیے گا۔ میں مرد حضرات سے کہہ رہا ہوں، خواتین کا تو کچھ اور معاملہ ہے کہ مرد حضرات کو سلام کیسے کریں، تو آپ جب جائیں تو بڑے پیار سے، محبت سے، عزت سے سلام کیجئے، آپ بھی عزت سے سودا خریدیں اور وہ عزت سے آپ کے ساتھ سودا بیچے، اور دیکھیے اس تجارت میں کیسی برکت آئے گی انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ شاہ صاحب آپ کا میں بہت ممنون ہوں، دل سے شکر گزار ہوں، آپ نے اتنی پیاری باتیں بتائیں ناظرین کو۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایسے ذکر کو مت بھولیے جس کے کرنے میں آپ کا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، اور اس کا اجر عظیم آپ کو پتہ چلے گا جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ ملیں گے پھر ویڈیو کے ساتھ اگلی۔ اللہ حافظ۔